अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हम नसरानियत और नसारा की तारीख पढ़ रहे हैं। सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके हवाले से उनकी मुख्तसर तारीख हमने पढ़ी थी और हमने इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया था नसारा की तारीख को। जैसे हमने यहूद की तारीख को कई हिस्सों में तकसीम किया, इसी तरह नसारा की तारीख को, नसरानियत की तारीख को भी हमने तीन हालात या तीन हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और दूसरा उनके तलामिज़ा और उनके हवारियों के हवाले से, और तीसरा उनके हवारियों के बाद के जो नसरानियत के हालात हैं उस पे हमने उसको तकसीम किया था। तो पहला हिस्सा इसका हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरा और तीसरा हिस्सा और उसके साथ साथ नसारा के यहाँ जो मसादिर हैं वो कौन से हैं और उनकी मुख्तसर तारीख क्या है, इसका पहला हिस्सा इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। कबल इसके कि हम अपने इस मौजू का आगाज करें, इससे पहले आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया, तो लेकिन वो चीज़ जिक्र करना भूल गया मैं। हैकल सुलेमानी के हवाले से आप में से कई लोगों ने सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि इसका जिक्र करूंगा इंशाल्लाह मैं, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। तो हैकल सुलेमानी जो है ये एक इबादत खाना था। ये एक इबादत खाना है जिसके बारे में यहूद का ये अकीदा और नज़रिया है कि इसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी और वो इसको मुकम्मल ना कर सके, उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको मुकम्मल किया। ये उनका गुमान है। और हैकल जो है इसका माना बनता है इलाह का घर। इलाह का घर यानी अल्लाह का घर जैसे कहते हैं, उसी तरह इलाह का घर। सही बात यह है, जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था इशारतन, सही बात यह है कि इस हैकल सुलेमानी की तारीख खुद उसमें तजाद है और इज़्तिराब है, और कोई भी सही चीज़ इनके पास हैकल सुलेमानी के बारे में महफूज मुस्तनद नहीं है। इनका ये दावा करना कि इसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, ये सब बुतलान है और बातिल है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की मौजूदगी में एक नया घर तामीर करें। बैतुल मक़दिस की मौजूदगी में कोई नया घर बनाने या कोई नया इबादत खाना बनाने की जरूरत और हाजत नहीं थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वाक़अतन ही कोई इतना अहम मुकाम होता तो उसका हमारी किताबों के अंदर, यानी हमारी शरीयत के अंदर, कुरान में या हदीस में कहीं जिक्र होता। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे गए तो इसरा का सफ़र जो आपका था, इसरा ज़मीनी सफ़र था और मेराज आसमानी सफ़र था। एक ही रात में हुए दोनों सफ़र। तो उसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ बैतुल मक़दिस में गए, तो अगर इसकी कोई अहमियत होती तो साफ ज़ाहिर है कि इस हवाले से हमारी तारीख के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सफ़र के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होती। सही बात यह है कि यहूद ने ये एक तारीखी चीज जो पहले से मौजूद थी या कदीम कोई घर था या जो भी है, उसके बारे में ये जाम और ये गुमान किया कि इसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। और ये असल में उनका हीला है बैतुल मक़दिस और फलस्तीन पर कब्जा करने का। ये एक हीला है। यानी साफ ज़ाहिर है कि हम ये दावा करेंगे कि ये हमारा मुकद्दस मुकाम है और तारीखी मुकाम है और हमारे अंबिया में से किसी ने बनाया था, लिहाजा हमारा यहाँ हक है। अपना हक साबित करने के लिए और यानी एक हीला और एक हथकंडा जो है उसको इख्तियार करने के लिए इन्होंने ये दावा किया है मज़ऊम। और इनके दावे के मुताबिक तो ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब आएंगे तो वो इस हैकल की तामीर करेंगे दोबारा। और हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे पहले इस हैकल सुलेमानी को, जो इनके गुमान के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी थी, इनके गुमान के मुताबिक वो आकर इसको तामीर करेंगे। और हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसको जो बुख्त नसर था उसने तबाह किया था। इसको उसने मिस्मार किया था और इसका उसने वजूद तक मिटा दिया था। फिर दोबारा एक अरसे के बाद दोबारा जो है इनको आने का वहाँ मौका दिया गया और इन्होंने फिर उसकी कुछ जो निशानियां वगैरह थी उसको देकर उसको दोबारा खड़ा किया। तो बहरहाल
یہ ان کا ایک ہیلا ہے حقیقت میں، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی چیز ایسی محفوظ ہے کہ جس کو لے کر یہ بات کر سکیں۔ چلیے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد ان کے شاگردوں پر کیا بیتی، تو اس مرحلے کے آغاز سے متعلق تو تاریخ میں معلومات انتہائی نادر ہیں، یعنی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور نصارہ کے پاس وہی سفر اعمال الرسل جو ہے، جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، وہی موجود ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور تلامذہ کا جزوی ذکر ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر کوئی تفصیلات نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی۔ زیادہ تر عیسیٰ جو ہے وہ بولس کے حوالے سے، بولس کی کتاب، یعنی آپ سمجھ لیں کہ معلومات اور اس کی باتیں وغیرہ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، اس کے اعمال وغیرہ، اس کے کارنامے اور اس کے جو کردار کے حوالے سے چیزیں ہیں، لیکن اس کا ایک جزوی حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں سے متعلق ہے۔ لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے حواریوں پر کیا کیا حالات آئے، یہ انتہائی نادر اس کا حصہ موجود ہے۔ سفر اعمال الرسل کے علاوہ عہد جدید کے جو ملحقہ رسائل ہیں اس میں بعض جملے اس حوالے سے موجود ہیں۔ نصارہ کے پاس موجود ان قلیل معلومات کی روشنی میں، یعنی جو ان کے پاس موجود ہیں، تاریخ کے اس مرحلے کی طرف اختصار سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اس مرحلے میں جو ان کے پاس نادر معلومات ہیں ان کی روشنی میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ اختصار سے ان چیزوں کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے بقول، یعنی جو انہوں نے بیان کیا ہے، ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کے تلامذہ ان کے دعوتی مشن کو لے کر یہود کے تمام شہروں میں گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جب دنیا سے وہ اٹھا لیا گیا تو ان کے شاگردوں نے ان کا مشن لیا، دعوتی مشن، اور اس کو لے کر یہود کے تمام شہروں میں گئے، اور انہوں نے دوران دعوت کئی ایک نشانیاں بھی دکھائیں، خصوصاً مریضوں کو شفا یاب کرنا وغیرہ۔ اس طرح کی کئی باتیں ان کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے ہاتھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک کرامتیں جو ہیں وہ ظاہر کی، جن میں سے مریضوں کو شفا یاب کرنا، اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ یعنی جب انہوں نے ایسی چیزیں ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر کی، تو سب لوگوں کی توجہ جو ہے ان کی طرف چلی گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسی چیز معاشرے کے اندر دکھتی ہے تو لوگ ان کی طرف توجہ اپنی کر لیتے ہیں، تو وہ توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کی دعوت کو بغور سنا اور بہت ساروں نے دعوت قبول بھی کر لی، مگر یہود کے کاہنوں اور سرداروں کو یہ ہرگز بھی برداشت نہیں ہوا۔ اس وجہ سے انہوں نے تلامذہ کو دعوت سے باز رہنے کا کہا۔ پہلے تو انہوں نے بغیر کوئی سختی کے ان کو روکا کہ تم دعوت نہ دو، لیکن جب دیکھا کہ وہ نہیں روک رہے تو پھر اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ پہلے دھمکی دی، اور دھمکی دینے کے بعد باقاعدہ جو ہے انہوں نے ان پر جو ہے مختلف قسم کے آپ سمجھ لیں کہ حالات مشکل کر دیے، دائرہ تنگ کر دیا، اور مختلف قسم کی سزائیں ان کو دی۔ اس مرحلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ کی دعوت لوگوں کو توبہ، بپتسمہ اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دینا، مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دینا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا کام کیا تھا، تین چیزیں ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو توبہ کی طرف بلانا، اور پھر نصرانیت میں داخل ہونے کا بپتسمہ دینا، جو کہ ان کے ہاں ایک رسم ہے، اور ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ بپتسمہ لے۔ مخصوص طریقے سے اس کو نصرانیت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، وہ اس کو مخصوص پانی کے اندر غسل دیا جاتا ہے، اور اس پر مخصوص قسم کا رنگ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس دعوت میں نہ تو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی صراحت تھی اور نہ ہی اللہ کا بیٹا ہونے کی۔ یعنی یہاں تک ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے زمانے تک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تھے، اور نیک بندے تھے۔ یہ جو ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کا تصور ہے یہاں تک موجود نہیں تھا، بلکہ نصارہ کے مصادر کے مطابق ان کے بڑے بطرس نامی شخص نے
یہود کے سامنے اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا تھا۔ یسوع ناصری، چونکہ ناصرہ بستی کی طرف اشارہ ہے اور یسوع سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، یسوع ناصری ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے، یعنی ایک آدمی کا معنی ایک بندے ہے، یہ اس کا خطبہ ہے۔ کس کا خطبہ ہے؟ ان کے بقول، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہے، یا اس کے شاگردوں کے شاگرد، یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہے۔ اس نے یہ خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کے اندر اس نے یہ بات کی تھی کہ یسوع ناصری یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی ہے، ایک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کئی قسم کے معجزات عجائب لے کر آئے ہیں، جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہیں، اور یہ سب کچھ تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ سفر اعمال الرسل کے اندر یہ بات موجود ہے، سفر اعمال الرسل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا ذکر ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کام کر کے دکھائے ہیں، یعنی جو بھی معجزات ان کے پاس تھے، دلائل اور براہین، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم سے ہوا ہے سب کچھ۔ یہ بات اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے، ان کے ماننے والے بھی یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور یہ اللہ کے افعال کے تابع ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں، کوئی اگر کسی آدمی کے ہاتھ پر کوئی شعبدہ بازی دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو وہ اس کی ہی کرامت، اور کرامت کیا، اس کا ہی وہ سب کچھ بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنی طرف سے سب کچھ کرتا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب یہ سفر اعمال اور رسول، اس خطبے کے بعد یہود نے تلامذہ کو پکڑنا شروع کر دیا، یعنی جب اس نے اعلانیہ طور پر سب کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ دیا، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے یہود کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو تلامذہ تھے، شاگرد، ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک کو پکڑ کر پتھروں سے رجم کر دیا۔ اس کے بعد یوحنا کے بھائی، یوحنا حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور ان کے شاگرد تھے، اور ان کی طرف ایک انجیل کا نسخہ جو ہے وہ موسوم ہے اور منسوب ہے، جس کو انجیل یوحنا کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے اندر بھی کئی لوگوں کے نام کے ساتھ یوحنا، اور یوحنا آباد یہ لاہور کے ساتھ متصل علاقہ بھی ہے یوحنا آباد، وہ بس والے اکثر آپ نے دیکھا ہو کہتے ہیں یوحنا آباد والے آ جائیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک کرکٹر تھے بہت بڑے، یوسف یوحنا اس کا نام تھا پہلے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو ان کو محمد یوسف کہا جانے لگا، اور اب الحمدللہ وہ بہت بڑا دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ایک اچھے مسلمان ہیں۔ تو بہرحال وہ اسی مناسبت سے عیسائیوں کے ہاں، نصارہ کے ہاں جو ہے یہ نام چلتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یوحنا۔ ان کے بھائی یعقوب کو گرفتاری کے بعد قتل کر دیا، حتیٰ کہ بقیہ شاگرد یہود کے ڈر سے مختلف اطراف میں بکھر گئے اور چھپ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ سیم اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر جو بنی عباس ہیں، بنو عباس، ان کے اندر نظر آتا ہے۔ یعنی بنو عباس نے بنو امیہ کو کیسے ختم کیا، یہ تاریخ کے اندر بات موجود ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جب دیکھا کہ بنی امیہ کی شان و شوکت جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے اور زوال کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے خفیہ طریقے سے دعوت کا کام شروع کر دیا، مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے، اور وہ مختلف جگہ پہ چھپ کر باقاعدہ اپنے مخصوص بندے تیار کرتے تھے، اور ان کی مخصوص نشانی ہوتی تھی، مخصوص ان کا جھنڈا ہوتا تھا، اور مخصوص پگڑیاں ہوتی تھیں کالے رنگ کی۔ تو انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے جو ہے یہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہر علاقے کے اندر جب ان کے بندے ہو گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب کافی تعداد ان کے ساتھ مل چکی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پھر خروج کیا، اور اس کے بعد پھر جو صفاح نے کیا سب کچھ وہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ اس وقت تک صرف یہود کو دین مسیح کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے غیر یہود میں زیادہ دلچسپی دیکھی تو انہوں نے بھی دعوت دینا شروع کر دی۔ جی، تو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی، جس سے یونانیوں کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ اس سے ان کے حوصلے مزید بڑھے اور انہوں نے ایک شخص برنابا، اس کی طرف ایک انجیل منسوب ہے، ایک انجیل کا نسخہ اس کی طرف منسوب ہے، انجیل برنابا، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔
تو اس شخص کو انطاکیہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ برنابا کی انطاکیہ میں دعوت پر کئی لوگ ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک نیا آدمی بولس شعول یہودی بھی شامل ہوا، یعنی جو ان کے شاگردوں کے ساتھ آ کر مل گیا، جسے برنابا کے ساتھ یونان بت پرستوں کو نصرانیت کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اور یہ بولس شعول وہی ہے جس نے نصرانیت کو بگاڑا، اور یہ اصل یہودی تھا لیکن اسے نصرانیت کا لبادہ اوڑا تھا، اور اصل مقصد اس کا کیا تھا؟ نصرانیت کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام عقائد اور نظریات اپنے شاگردوں کو دے کر گئے تھے، ان کو اصل میں آپ سمجھ لیں کہ خراب کرنا اور ان کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ دعویٰ کر دے گا، صاف ظاہر ہے جیسے آگے آ رہا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوں، میرے پاس صحیح تعلیمات ہیں، لہٰذا جو تمہیں لکھواؤں گا وہ سارا وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو دے کر گئے۔ اور سیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیم یہی حرکت ابن سبا یہودی نے کی تھی۔ ابن سبا یہودی بھی آپ دیکھیں آ کر صحابہ کرام کے اندر شامل ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ آ کر صحابہ کرام کے اندر شامل ہوا، یعنی شامل ہونے کا مطلب یہ کہ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ رہنے لگا، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ آل بیت کی محبت کے اندر اس نے غلو کیا، اس کے بعد پھر الوہیت کا دعویٰ کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آل بیت کے معصوم ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو 3 مراحل اس کے ہیں جس سے گزر کر اس نے باقاعدہ یہ شیعہ فرقے کا اور رافضی فرقے کا جو ہے اس نے آپ سمجھ لیں کہ آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی، جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم شیعہ کے حوالے سے تعارف پڑھیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو سیم وہی اعمال اس نے کیے جو بولس شعول نے نصرانیت کو بگاڑنے کے اندر کیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں شخص جو ہیں کافی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اس وقت نصرانی ہونے والے نئے مبلغین میں بہت ساروں نے دین موسوی کی تعلیمات پر پابندی کا اہتمام کم کر دیا تھا، اور ان میں سر فہرست یہ بولس بھی تھا۔ یہ بولس بذات خود موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس سے خارج تھا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ جب مبلغین 2 فرقوں میں بٹ گئے، کچھ دین موسوی پر مکمل عمل کرنے والے اور کچھ اس کی تعلیمات کا اہتمام نہ کرنے والے تھے، جن میں بولس بھی تھا، تو اس سے ان کے درمیان سخت اختلاف ہوا، جس کے بعد بیت المقدس میں کسی مخصوص جگہ پر ان کی ایک میٹنگ رکھی گئی، جس میں یہ طے پایا کہ بت پرستوں کو نصرانیت کی دعوت دیتے ہوئے مکمل شریعت موسوی کا پابند نہ کیا جائے، اور یہ اختراع اور یہ تجویز تھی بولس کی۔ آپ دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے نکالا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی چونکہ لوگ نئے نئے بت پرستی سے ادھر آ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، بعض میٹھے میٹھے جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، آپ توحید کی بات ہی نہ کرو، آپ جو ہے وہ شرک کی بات ہی نہ کرو، آپ بس ان کو سب سے پہلے یہ کہو کہ یار آپ نے نماز پڑھنی ہے، بس آپ اور کوئی بات ہی نہ کرو، آپ ان کو بس صرف یہ کہو کہ آپ نے بس نماز پڑھنی ہے، کوئی اور چیز نہ بتاؤ، بس ٹھیک ہے۔ وہ نماز کا ان کو کہہ دیتے ہیں توحید اور شرک سے ڈرانا اور عقائد اور یہ ساری چیزیں، وہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس مقصد سے کہ جی اگر ہم ان کو توحید کی بات کریں گے، عقیدے کی بات کریں گے تو یہ لوگ اسلام میں آئیں گے نہیں اور اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا بولس کا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جو اب بت پرستی سے نصرانیت میں آ رہے ہیں ان کو آپ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کا مکمل پابند نہ کرو، بلکہ جو ہے وہ 3 چیزیں آپ لے لو، ان 3 چیزوں کو بس ان کو کہیں کہ ان کی پابندی کر لیں، باقی سب چیزیں اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کریں۔ ایک یہ تھا کہ بتوں کے نام کا ذبح نہ کریں، نمبر 1 بتوں کے نام کا ذبح نہ کریں، دوسرا خون اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا جانور نہ کھائیں، اور تیسرا زنا کے قریب نہ جائیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر توحید کا بالکل بھی ذکر موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ ذبح نہ کریں، صرف بتوں کے نام پر، اس کے علاوہ کر سکتے ہیں کسی اور انسان کے نام پر یا اور وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر صرف یہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الاخر، اور یہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ صرف 3 چیزوں پر انہوں نے گویا کہ دین موسوی کو، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے منحصر کر دیا کہ صرف یہ 3 چیزوں کا اہتمام کر لو، آپ پکے جنتی ہو، اور بس یہی کافی ہے۔
اور یہ تین چیزیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ سفر اعمال الرسل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان تین چیزوں کا اہتمام کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے اس بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ان کے ساتھ، ہم نے یہ تو پیچھے پڑھا کہ چند ایک کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، لیکن اس کے بعد جو باقی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ، کتنے لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور کتنی دیر تک وہ رہے، کب ان کا اختتام ہوا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں موجود نہیں تو کوئی بندہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حواری ہوں عیسیٰ کا، کوئی بندہ بھی، جیسے بولس نے کیا، اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور کئی لوگوں نے باتیں بنا کر ان کے حواریوں کی طرف منسوخ کر دی۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہاں کہاں گئے، کن کن لوگوں سے ملے، کتنے عرصے تک زندہ رہے، سب سے پہلے کون فوت ہوا، سب کے آخر میں کون فوت ہوا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون حواری ہے کون حواری نہیں؟ آپ دیکھیں، اگر ہم اسی مسئلے کو صحابہ کرام کے مسائل کے اندر اگر آپ اپلائی کریں تو علماء نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ فلاں شہر کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی کون ہیں، فلاں ملک کے اندر یعنی فلاں علاقے کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی کون ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ صغار صحابہ کرام میں سے اور مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بصرہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ شام کے اندر فوت ہونے والے صحابہ کرام میں بھی ذکر موجود ہے کہ کون ہیں، طائف کے اندر فوت ہونے والے صحابہ میں کون سب سے آخر میں ہے، مکہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی کون ہیں، اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ سب سے آخری صحابی فوت ہونے والے کون ہیں، یعنی عموماً تمام صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی کون ہیں اور وہ کب فوت ہوئے ہیں، تو اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن واصلہ، ان کے بارے میں موجود ہے کہ وہ سب سے آخر میں فوت ہوا۔ الگ بات ہے کہ اس کے اندر دو تین اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں 100 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 107 میں، بعض کہتے ہیں 109 میں، 8 میں، لیکن زیادہ سے زیادہ 110 ہے، 110 تک آخری صحابی رہا ہے، اس کے بعد کوئی صحابی۔ اس وجہ سے علماء کرام نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 110 ہجری کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابی ہوں تو اس کو جھوٹا مانا جائے گا، اس کو صحابی نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 110 ہجری کے بعد پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری صحابی سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ 110 ہجری لاسٹ ہے۔ اگرچہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ آخری صحابی کب فوت ہوا، لیکن سب سے آخری قول جو ہے وہ 110 کا ہے، اس کے بعد کوئی قول نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو یہاں تک سب کچھ محفوظ ہے، تو لیکن یہ بتائیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے تھے، یہ بھی ان کے پاس کوئی تعداد موجود نہیں۔ پھر وہ کہاں کہاں کن کن علاقوں میں گئے، یہ بھی ان کے پاس تاریخ موجود نہیں۔ پھر انہوں نے کہاں کہاں لوگوں کو بیان کیا، کیا کچھ بیان کیا، یہ بھی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو ہماری شریعت کے اندر تو اکثر صحابہ کی روایات بھی موجود ہیں کہ اس سے کتنی روایات مروی ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر ان سے پہلے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حافظ ابن عبد البر سے پہلے جو دیگر علماء ہیں جنہوں نے صحابہ کرام پر کتابیں لکھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فضائل صحابہ ہے، اس کے علاوہ اور کئی کتابیں صحابہ کرام کی تاریخ پر ہیں۔ جب وہ کسی صحابی کا تعارف لکھتے ہیں تو ان کی چند مشہور روایات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، ان کی چند مشہور روایات کی طرف بھی اشارہ، اور جس سے صرف ایک دو روایتیں مروی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے صرف 3 حدیثیں مروی ہیں، اس سے صرف 2 حدیثیں مروی ہیں، پھر وہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں سند کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس تو یہاں تک موجود ہے۔ اور پھر اگر یہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت پر شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ایک ہے، لیکن ان کے پاس اس حد تک یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اسلام اس قدر محفوظ نہیں ہے جس قدر ہونا چاہیے اسے، اور ہم اپنی شریعت پر اس وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہماری شریعت تو بہت زیادہ محفوظ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے انشاءاللہ ہر جگہ اس طرح کی چیز جب آئے گی تو اس کا تقابل کریں گے اسلام کے ساتھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اگر ہم بات کریں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی بات کریں تو
تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی تاریخ ہی موجود نہیں اس حوالے سے، جیسے ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ کے بعد کے جو نصارہ کے حالات ہیں وہ کیا ہے۔ یہ مرحلہ بھی گزشتہ مرحلے کی طرح گمنام ہے، پیچیدہ ہے، کوئی اس کے بارے میں تفصیلات موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی ایک اناجیل سامنے آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے زمانے کے بعد جا کے اناجیل لکھی گئی، اور ان کو لکھ کر جو ہے وہ ان کے حواریوں کی طرف منسوب کر دیا گیا، یہ انجیل یوحنا ہے، یہ انجیل برنابا ہے، اور یہ انجیل مرقس ہے، اور یہ انجیل لوقا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے۔ اس کو ہر ایک انہوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جو مرحلہ تیسرا ہے، یہ بھی اکثر اس کے حالات جو ہے وہ مخفی ہیں، اور وہ مفقود ہے، موجود نہیں ہے، اور سب میں موجود معلومات آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جو بھی اناجیل سامنے آئیں اس زمانے کے اندر، ان کی معلومات آپس میں ٹکراتی ہیں، بلکہ بلا مبالغہ شاید کوئی چند ایک مقامات ایسے ہوں جن میں ان کی موافقت ہوتی ہے، جن میں ان کی موافقت ہوتی ہو۔ جیسا کہ عنقریب ہم مصادر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ اس زمانے میں رومانی کمانڈر، یعنی کمانڈر سے مراد جو ان کے دستوں کا آپ سمجھ لیں کہ بڑا تھا، تیتوس، اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھا تھا پیچھے یہودیت کی تاریخ کے اندر بھی۔ تو یہ جو تیتوس ہے، اس نے 70 عیسوی یعنی میلادی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال آپ سمجھ لیں کہ ان کی ولادت کے بعد بیت المقدس پر ایک حملہ کیا اس نے، اور اس حملے کے دوران بیت المقدس کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا، اور اسی طرح وہاں جو یہود تھے ان کے ساتھ ساتھ کئی نصرانی بھی مارے گئے۔ اس نے فرق نہیں کیا کہ یہ یہودی ہے اور یہ نصرانی ہے، جو بھی سامنے آیا اس نے سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو حملہ ہوا، اس حملے کے اندر بھی بہت سارے نصارہ مارے گئے، اور یہود تو پھر اس نے آپ سمجھ لیں کہ چھوڑے ہی نہیں، چند ایک جو تھے ان کو ساتھ اپنے قیدی بنا کر لے گیا، جس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی۔ اب اس حملے کے بعد پھر نصارہ کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ حالات بھی سارے جو ہیں وہ مفقود ہیں، یہ حالات بھی سارے مفقود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس خطرناک حادثے کے بعد نصرانیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کے متعلق لوگوں کے مختلف مذاہب اور اقوال سامنے آئے، جن میں سے چند ایک ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الغنوصیہ یا العرفانیہ۔ الغنوصیہ یا العرفانیہ، نصارہ کے ہاں اس نام کا اطلاق کئی ایک فرقوں پر ہوتا ہے، جو سب کے سب اس عقیدے پر متفق ہیں کہ معبود دو یا اس سے زیادہ ہے۔ یہاں سے گمراہی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی شروعات ہو جاتی ہے گمراہی کی۔ تو سب سے پہلا جو فرقہ سامنے آیا وہ غنوصیہ یا عرفانیہ ہے۔ تو یہ دو معبودوں کے قائل تھے۔ اس کے بعد مارسیونیہ یا المارکونیہ، دونوں نام ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ گروہ کے ہیں، اور یہ المارسیونیہ یا المارکونیہ یہ مارسیون نامی شخص کے پیروکار ہیں، جو دو معبودوں کے آپ سمجھ لیں کہ قائل تھے، اور یہ شخص مارسیون بذات خود دو معبودوں کا قائل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں وہ بھی دو معبودوں کے قائل ہیں، ایک الہ الخیر اور ایک الہ الشر، ایک الہ الخیر اور ایک الہ الشر۔ تو ان کے ہاں دو الہوں کا، دو معبودوں کا تصور تھا، ایک یہود کا الہ جس کا نام کاش شرس تھا، کاش شرس، اور ان کے نزدیک یہی وہ الہ ہے جس نے یہ جہان پیدا کیا ہے۔ دوسرا الہ ہے الہ الرحمہ والمحبہ، الہ الرحمہ والمحبہ، یعنی اس کو یہ نام دیتے ہیں، اور یہ ان کے بزعم حقیقی اور پوشیدہ الہ ہے، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہوا۔ یعنی ایک وہ ہے جس نے یہ جہان پیدا کیا ہے، اور دوسرا ان کے ہاں الہ الرحمہ والمحبہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہوا ان کے بقول، یعنی اس کے اندر اس کا حلول ہوا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نہ تو فوت ہوئے ہیں اور نہ ہی دفن کیے گئے ہیں، بلکہ وہ تو اچانک غائب ہو گئے تھے، وہ تو اچانک غائب ہو گئے تھے تاکہ جہنم میں موجود مردوں کو خوشخبری دیں، تاکہ جہنم میں موجود مردوں کو خوشخبری دیں۔ دوسری طرف یعنی خوشخبری کس چیز کی دیں؟ وہ اس چیز کی خبر دیں کہ میں تمہیں عنقریب جو ہے وہ بچا لوں گا، اور یہ ایک مدت تک تمہارے اوپر عذاب ہے، اس کے بعد جو ہے تم نجات پا جاؤ گے، خلاصی پا جاؤ گے، اور تمہارے جو برے حالات ہیں یہ اچھائی میں بدل جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے بارے میں وہ باتیں ذکر کرتے ہیں، ساری اس طرح کی
چھوڑی ہوئی باتیں. دوسری طرف ان میں کچھ ایسے فرقے بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے قائل تھے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت سارے ہی بگڑ گئے تھے، بلکہ کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے اور بشر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے قائل تھے، جیسا کہ سابلیوسیا اور اریوسیا. سابلیوسیا اور اریوسیا یہ دو گروہ ایسے تھے کہ جو ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی معبود اور وحدہ لا شریک مانتے تھے. رومان نے مسلسل حملے کیے، رومانیوں کی طرف سے مسلسل حملے ہوئے، اور ان مسلسل حملوں کے سبب، اور اب آپ کہیں گے کہ جی رومانیوں کا دین کیا تھا اس وقت جب ان پر یہ حملے کرتے تھے نصارہ پر؟ تو رومانی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں زیادہ تر فلاسفر اور اس طرح کے لوگ تھے. فلسفہ جو ہے، یہ رومان کا فلسفہ جو ہے معروف ہے، تو یہ فلاسفہ تھے، اور فلاسفہ آپ کو پتا ہے وہ غیبیات سب کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف وہ مشاہدہ اور جو حصی چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب یہ رومانی فلسفہ جو ہے اس کے جب ترجمہ ہوا ہماری یعنی عربی زبان کے اندر، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ نئے نئے افکار سامنے آئے، جس میں سب سے پہلے صفت کلام کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن کریم کا مخلوق ہے یا صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد جدید مسائل جو ہیں، نئے نئے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو بہرحال یہ اس وقت یہ ایک فلسفے کو مانتے تھے، بس ان کے ہاں فلسفہ چلتا تھا. باقی طب جو ہے وہ بڑے زور و شور پر تھی اس دور کے اندر ان کے ہاں، اور اطباء بھی کئی ماہرین ان کے ہاں معروف اور مذکور ہیں، کتابوں کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کے بتوں کے نام بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے. آج بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ان بتوں کے نام پر بچوں کے نام بھی بڑی غلطی سے رکھ لیتے ہیں. معروف ہو جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر کسی ایکٹر کا یا کسی اور کا نام، اگرچہ وہ رومانی جو بت تھے رومان کے، ان کے ناموں پر وہ نام ہے. تو بہرحال جب رومان نے مسلسل حملے کیے تو نصارہ جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک نہ تو حکومت بنا سکے اور نہ ہی کہیں اکٹھے مل کر جو ہے وہ رہ سکے، حتیٰ کہ 313 عیسوی میں امبراطور قسطنطین روما کے عرش پر بیٹھا. امبراطور قسطنطین روما کے عرش پر بیٹھا، اور آتے ہی اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جس سے نصارہ کو کچھ سر اٹھانے کا موقع ملا، ان کو فرصت ملی. لیکن تب تک نصرانیت بذات خود دیگر ادیان اور ثقافتوں سے بڑی بری طرح متاثر ہو چکی تھی. یعنی جب ان کو سر اٹھانے کا موقع ملا، جب ان کو تھوڑا اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کا، مل بیٹھنے کا موقع ملا، اس وقت تک اس کا فائدہ خاص نہ رہا. اس وجہ سے خاص فائدہ نہ رہا کیونکہ اس وقت بذات خود یہ اپنے عقائد کو محفوظ نہ رکھ سکے، اور اس کے اندر دیگر کئی ادیان اور ثقافتیں جو ہیں وہ شامل ہو چکی تھیں. آپ سمجھیں کہ ان کے افکار بدل چکے تھے، یہ بذات خود کئی ادیان اور ثقافتوں سے متاثر ہو چکے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس محفوظ معلومات نہیں رہی. لہٰذا ان کی اغلبیت دین مسیح سے انحراف کر گئی اور عقیدہ تثلیث کی بنیاد ڈالی گئی. یہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں میں سے ایک ہونے کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوا. یہاں سے پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں میں سے ایک ہونے کا تصور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے دین کا حصہ بن گیا. پہلے تو بولس نے چند ایک ایسی باتیں چھوڑی تھیں، لیکن اس کے بعد باقاعدہ مستقل جو ہے یہ ان کے بنیادی عقائد کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. اچھا، یہ ہمارا پہلا حصہ تھا اس کا موضوع کا، جو تاریخ کے حوالے سے تھا، نصرانیت کی تاریخ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حالات اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں. ہم نے کہا کہ اس بارے میں ان کے پاس دونوں حالات پہ کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. اب ہم چلتے ہیں نصارہ کے مصادر اور ان کی تاریخ. نصارہ کے مصادر اور ان کی تاریخ، یعنی ان مصادر کی تاریخ کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر ان کے ہاں مقدس کتابیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں مصادر ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے عقائد اور اپنی تشریعات اور اپنے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے بزام ہم بھی ان کے نبی کی باتیں جو ہیں وہ لیتے ہیں. تو نصارہ کا زیادہ تر جن چیزوں پر اعتماد ہے شریعت میں، عقائد میں اور اس طرح عبادات وغیرہ لینے کے اندر، وہ دو چیزیں ہیں. ایک کتاب مقدس ہے اور دوسرا نصرانی مجامع. مجامع جو ہے یہ مجمع کی جمع ہے، اور مجمع سے مراد جو ان کے کنیسہ کے اندر، چرچ کے اندر اجتماعات ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، اس کے اندر جو
فیصلے طے پاتے تھے ان فیصلوں کو لکھ لیا جاتا تھا. کبھی یورشلیم کے اندر ہوتا تھا، کبھی کہیں دوسری جگہ جا کے ہوتا تھا. جیسا کہ انشاءاللہ عنقریب ان مجامع کی تفصیلات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آئیں گی. اگلے لیکچرز ہمارے انشاءاللہ یہ ان کی تفصیلات پہ ہوں گے. تو نصرانی مجامع کا معنی ان کے جو کنیسہ اور چرچ کے اندر مختلف قسم کی میٹنگز ہوتی تھیں، اور ان کے بڑے بڑے پادری اور پوپ اکٹھے ہوتے تھے، جو وہ فیصلے وہاں کرتے تھے ان فیصلوں کو لکھ لیا جاتا تھا اور عملی طور پر ان کو نافذ کیا جاتا تھا. اب وہ میٹنگز کس حوالے سے ہوتی تھی؟ نصرانیت کے حوالے سے، اور اسی طرح جو نصارہ ہیں ان کے حالات کے حوالے سے. ان کے حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، نصرانیت کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اور یعنی ہر میٹنگ کے اندر کوئی نیا عقیدہ پاس ہوتا تھا، کوئی نیا قانون بنتا تھا، کوئی نئی چیز شریعت میں ایڈ کی جاتی تھی. یہ دو طرح کے مجامع تھے، محلی اور عالمی. محلی کا معنی جو اس کنیسہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے، اور عالمی کا معنی جو تمام نصارہ کے لیے ہوتے تھے. تو دو طرح کے قوانین بنائے جاتے تھے ان مجامع کے اندر، ان میٹنگز کے اندر. ایک وہ جن کا تعلق صرف اس علاقے کے نصارہ کے ساتھ ہوتا تھا اور کنیسوں کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، اور دوسرے وہ جو عالمی سطح پر یعنی تمام نصرانیوں کے حوالے سے اور ان کے جو کنیسے ہوتے تھے، چرچ وغیرہ، ان کے حوالے سے ہوتا تھا. تو یہ محلی بھی ہوتے تھے اور یعنی عالمی بھی ہوتے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہر مجمع جو ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب مقدس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ کتاب مقدس سے کیا مراد ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. نصارہ عہد قدیم اور جدید دونوں کو مانتے ہیں، اور دونوں کے مجموعے کو کتاب مقدس کا نام دیا جاتا ہے، جس کو بائبل بھی کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہیں، ایک عہد قدیم ہے اور ایک عہد جدید ہے. عہد قدیم کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس میں تورات اور اس کے ملحقات ہیں، تورات اور اس کے ملحقات ہیں، جن کی تفصیلات ہم نے پیچھے یہودیت کے اندر جب ہم نے ان کے مصادر وغیرہ پڑھے تھے تو وہاں ہم نے باقاعدہ یہ پڑھا تھا کہ تورات جو ہے اس کو عہد قدیم کہتے ہیں، اور اس کے اندر اسفار خمسہ اور دیگر جو چند ایک اسفار اور کتابچے ہیں وہ شامل ہیں. عہد جدید یہ اناجیل پر مشتمل ہے. یہ اناجیل اور چند رسائل کا مجموعہ ہے جسے عہد جدید کا نام دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کئی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، مسیح علیہ السلام کی تاریخ جو ٹوٹی پھوٹی ان کے پاس موجود ہے. اولین یعنی متقدمین جو نصارہ ہیں، قدماء، ان کی دعوت کے چند حالات اور واقعات اس میں موجود ہیں. اولین متقدمین نصارہ کی تاریخ، چند چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. کچھ دیگر دینی رسائل ہیں جو اس عہد جدید کے اندر موجود ہیں، جن کی تفصیلات جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں. سب سے پہلے انجیل متی، یہ ساری جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں عہد جدید کے اندر وہ ہیں جن کو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. انجیل متی یہ متی نامی شخص کی طرف منسوب ہے. انجیل مرقس نامی شخص کی طرف منسوب ہے، اور ان کے بذام یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، سب حواری نہیں ہیں، جیسا کہ ہم اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. انجیل مرقس ہے، انجیل یوحنا ہے، اور انجیل اعمال الرسل ہے. انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، اعمال الرسل ہے. انجیل برنابا بھی ہے، انجیل برنابا بھی ہے، لیکن اس کو اس میں شمار نہیں کرتے، اس کو الگ وہ ایک کتاب تصور کرتے ہیں. بعض مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. اعمال الرسل ہیں، بولس کے چند رسائل جن کی تعداد تقریباً 13 ہے. اس کے علاوہ بطرس، یوحنا، یہودا وغیرہ کے کچھ رسائل ہیں جن کی تعداد تقریباً 9 بنتی ہے. اب ہم چونکہ پہلے ہم نے اناجیل کا ذکر پڑھا ہے، تو اب ہم اناجیل، ان کی سند اور ان کی تاریخ پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو چونکہ لفظ انجیل ہمارے سامنے آیا ہے، انجیل کسے کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے، اور اگر ہم اس کی تعریف کریں اصطلاحی تو کیا بنتی ہے. تو انجیل جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اچھی خبر، خوشخبری یا بشارت. یعنی یہ تینوں معنی اس کے بنتے ہیں، اچھی خبر، خوشخبری، بشارت وغیرہ، یہ اس کا معنی ہے. اور مسلمانوں کے ہاں انجیل کا کیا معنی ہے؟ جب انجیل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اصطلاحی طور پر وہ کتاب جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریعہ نور اور ہدایت بنا کر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، ذریعہ ہدایت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. یعنی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے.
اب عیسیٰ بن مریم کیا کرتے ہیں؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، لما بین یدیہ من التورات، تورات میں سے، یعنی تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی اس کو انجیل، فیہ، اس انجیل میں کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، اور اسی طرح اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلی کتابیں ہیں، بین یدیہ من التورات، تورات میں سے، وہدن وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ اس میں اصل محل شاہد وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی ان کو انجیل، یعنی عیسیٰ بن مریم کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہے وہ انجیل، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو دی تھی وہ حق ہے، اور اس میں جو کچھ تھا وہ بھی حق تھا۔ لیکن موجودہ جو انجیل دعویٰ کرتے ہیں، اناجیل، وہ ہم اس پر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ ہمارا ایمان تو اس انجیل پر ہے، اس کے برحق ہونے پر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دی تھی، اور ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے۔ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ تھا وہ حق اور سچ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بنی اسرائیل تک پہنچایا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ پوری کائنات کے نبی اور رسول نہیں تھے۔ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو انجیل کو تھامنے اور اس پر ایمان لانے کی باقاعدہ تلقین کی تھی، اور باقاعدہ تاکید کی تھی، اور اس کا حکم دیا تھا، جیسا کہ انجیل مرکز کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تحقیق عہد مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریب ہے، بس تم توبہ کر لو اور انجیل پر ایمان لے آؤ، اور انجیل پر ایمان لے آؤ۔ یہ انجیل مرکز کے اندر موجود ہے۔ اسی انجیل کا تذکرہ اولی نصارہ بھی کرتے ہیں، اور بلکہ وہ تو اس پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیتے رہے، یعنی انہوں نے ذکر کیا، جب بھی دعوت دیتے تھے اس کا ذکر بھی کرتے تھے، اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی۔ اس گزشتہ کلام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اصل انجیل نصارہ کے پاس موجود اور معروف تھی، جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اور مسیح علیہ السلام کی انجیل تھی۔ اللہ تعالیٰ اور مسیح علیہ السلام کی انجیل تھی، یعنی جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ لیکن نصارہ کے پاس اس وقت موجود جو اناجیل ہیں اس میں اس کا وجود نہیں، اس میں اس کا وجود نہیں۔ یہ کہاں گئی؟ اس کا جواب نصارہ ہی دے سکتے ہیں، یا پھر انہیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی وہ یا تو اس کا جواب دیں یا پھر اس کا اعتراف کر لیں کہ وہ ان سے بہت پہلے گم ہو گئی، اور یہی زیادہ درست ہے۔ یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ اس سے پہلے ان سے گم ہو گئی، اور ان کے پاس مفقود تھی، موجود نہیں تھی۔ یہ انہوں نے بعد میں سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے مختلف اناجیل بنا کر ان کو مختلف عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف منسوب کر دیا اور موسوم کر دیا۔ قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں ہی، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، تو ہم نے ان سے ان کا پختہ عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر وہ اس کا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن تک ہم نے ان کے درمیان دشمنی جو ہے اور کینہ وغیرہ یہ بڑھا دیا اس کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب ان کو خبر دے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو تھے وہ کرتے، یعنی ان کے اعمال کی اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا۔ اس انجیل کے مفقود ہونے کے بعد، یعنی ہم نے کہا کہ یہ مفقود ہوگی ان نصارہ سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کہیں اس کو ختم کر دیا گیا، تو نصارہ کے پاس ایک دم، یعنی ایک انجیل آنی چاہیے تھی، لیکن ایک انجیل کی بجائے 4 اناجیل آ گئی، اور چاروں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ چاروں کے اندر آپس میں اختلاف موجود تھا، اور اختلاف بے تاشا، کوئی تھوڑا نہیں، انتہائی زیادہ اختلاف ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یعنی ایک انجیل نکالنی چاہیے تھی ان کو، چلیں تھوڑے عقل سے کام لے لیتے کہ اگر لوگوں کو گمراہ کرنا ہی ہے تو کم از کم ایک انجیل پہلے نکال لیتے۔ انہوں نے ایک دم 4 نسخے انجیل کے نکال لیے، لو جی۔ اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں گیا کہ انہوں نے ایک کی بجائے 4 انجیلیں نکال لی ہیں، چاروں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن ان میں
کوئی ایک انجیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں، بلکہ متی، مرقس، لوقا، یوحنا ان کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے دو، متی اور یوحنا، ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ باقی جو ہیں وہ دو جو ہیں مرقس اور لوقا بطرس کا شاگرد ہے، اور لوقا جو ہے یہ بولس کا شاگرد ہے۔ تو اب بولس بذات خود عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری نہیں، اور وہ تو نصرانیت کو بگاڑنے والا شخص ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ لوقا جو ہے، جو اس کا شاگرد ہے ان کے بقول بولس کا، تو اس نے پھر آگے کیا کباڑہ کیا ہوگا۔ اب یہ جو اناجیل ہیں، ان اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے کیا کچھ ہے ان کے اندر، مسیح یعنی خلاصہ صرف ذکر کر رہے ہیں، باقی تفصیلات تو آگے آئیں گی۔ مسیح علیہ السلام کے کچھ حالات زندگی اور دعوت کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کچھ وعظ اور خطبے ہیں جو ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے مختلف مقامات پر، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے۔ لیکن یہ اناجیل خطب سیرت کے متشابہ ہیں، جیسے سیرت کی کتابیں ہوتی ہے نا، ایسے اس کے اندر بس واقعات ہیں یا خطبے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، باقاعدہ وہ احادیث کی صورت میں نہیں موجود ہیں۔ جیسے احادیث ہوتی ہے نا، روایات ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں نہیں، بس سیرت اس طرح کر کے کچھ چیزیں مل ملا کے اس کے اندر جمع کی گئی ہیں، اور وہ بھی چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی آپس میں ان کے درمیان تضاد اور بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو چاروں اناجیل ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ان کا دار و مدار ان چاروں اناجیل پر ہے، اور یہ اپنے عقائد، اپنی عبادات وغیرہ اور اپنی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شریعت اس سے لیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے سند ہو، کیونکہ جب دینی کتابیں ہیں تو دینی کتابوں کے لیے تو سند ہونا ضروری ہے، اور ان کا ثابت ہونا وہ ہم اس پہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں، جب ہم نے یہودی مصادر کی بات کی تھی، یہودیت کے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ ظاہر ہے کہ جہاں سے لوگ عقائد لیتے ہیں، جہاں سے لوگ شریعت لیتے ہیں، تو ان کتابوں کی سند تو ہونی چاہیے، ان کا ثابت ہونا یہ تو حتمی ہونا چاہیے۔ لیکن جب ان کی سند ہی نہیں اور ان کا ثابت ہونا مشکوک ہے، تو پھر عقائد کیسے جو ہیں وہ مسلمہ ہوں گے، اور جو شریعت ہے وہ کیسے مسلمہ ہوگی؟ اگر ہم نصارہ کے پاس موجود اناجیل کی اسناد کی بات کریں تو اس بارے کچھ آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ رسائل بولس اور دیگر رسائل میں بھی اس کی اصطلاحات موجود نہیں، جس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اولین نصارہ میں ان کا وجود تک بھی نہ تھا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ان پر مطلع ہوا ہوگا، اور نہ ہی وہ ان کی تعلیمات تھیں، نہ ہی ان کے عقائد اور افکار تھے جس پر آج نصارہ موجود ہے یا جو ان کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ اناجیل تو بعد میں جا کے آ رہی ہیں، اس کا مطلب ان کے اندر جو تعلیمات ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چند باتیں ایسی ہوں جو صحیح ہیں، اور یہ قرآن بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بعد میں لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ رسائل بولس وغیرہ سے بھی متاخر۔ نصارہ نے اناجیل کی سند اور صحت وغیرہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں ناکام رہے۔ ان اناجیل کے متعلق نصارہ کی اپنی کتب اور کلام کا خلاصہ کیا ہے؟ چند ایک چیزوں میں ہم اس کو پیش کرتے ہیں، چند پوائنٹس میں اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام پر ایک کتاب اتاری ہے جس کا نام انجیل ہے، اور اسی کی طرف مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور اس پر ایمان لانے کا کہا۔ اسے اولین نصارہ اور بولس بھی مانتا تھا، اسے اولین نصارہ اور بولس مانتا تھا۔ نمبر دو، یہ انجیل کہاں گئی اس بارے میں نصارہ کے پاس بھی کوئی علم نہیں، جیسے ہم نے پہلے اس پہ بات کی، مفقود ہو گئی۔ اس کتاب کی کچھ روایات تھیں جنہیں حواری اور مبلغین ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے، لیکن انہیں مدون نہیں کیا گیا تھا کہ وہ لکھی چیزیں آگے بعد والوں کے پاس پہنچی، یہ بھی ان کے پاس سے معلومات لی گئی۔ نمبر چار، متقدمین میں نصارہ میں سے کسی نے ان چاروں اناجیل کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، یعنی جو پہلے نصارہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے پہل والے لوگ جو ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ان اناجیل کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، اور نہ اس سے کوئی ایسا قول مروی ہے کہ جس قول کے اندر ان چاروں اناجیل میں سے کسی ایک انجیل کا ذکر تک بھی موجود۔ اگر ان کا وجود ہوتا تو صاف ظاہر ہے ان کے بقول یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے لکھی، یا ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی، یا اس کے قریب قریب لوگوں نے لکھ لی تھی ان کی زبانوں سے لے کر یہ ساری معلومات، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذکر تو کرتے ہو۔ لیکن
ان کا ذکر جو ہے وہ موجود نہیں۔ حتیٰ کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اناجیل کا رسائل بولس کے اندر بھی ذکر نہیں۔ جو بولس نے رسائل لکھے تھے، کتابیں اس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ان اناجیل کا ذکر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بولس کے بھی بعد جا کے یہ ساری معلومات جو ہیں یہ لوگوں نے لکھی ہیں، اکٹھی کی ہیں، اور اس پر انہوں نے کتابیں لکھ کر جو ہے مختلف لوگوں کی طرح منسوب کر دی ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی وہی ہم بات کریں گے جو ہم نے یہود کے مصادر کے بارے میں بات کی ہے، کہ یہ بھی غیر مستند ہیں اور بغیر حوالے کے ہیں اور بغیر سند کے ہیں، اور بہت بعد میں جا کر یہ کتابیں جو ہیں کسی نے لکھ کر، اب پتہ نہیں کسی یہودی نے لکھ کر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ شاگردوں کی طرح منسوب کر دیا ہے، کسی بتوں کی پوجا کرنے والے نے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر دیگر جو بت پرست لوگ ہیں ان کا ہاتھ اس کے اندر شامل ہے، ان کا اس کے اندر عمل دخل ضرور ہے، کیونکہ عقائد اور یہ افکار پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بت پرستی پر مبنی ہیں، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو یہ جو دیگر الہوں کے تصور ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی ہیں، اور یہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا شخص جس نے تدوین شدہ کتب کے مجموعے کا ذکر کیا، یہ ذرا آپ جان لیں، سب سے پہلا شخص جس نے تدوین شدہ کتابوں کے مجموعے کا ذکر کیا وہ جاستن نامی آدمی ہے۔ جاستن نامی ایک آدمی ہے جسے سن 165 عیسوی میں قتل کیا ہے، 165 عیسوی میں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ تو 30 سال کے بعد آپ ذرا نکالیں، 165 میں سے 30 نکال لیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں کوئی 105 سال، سوری 135 سال، 135 سال یعنی بعد جا کے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس شخص کو قتل کیا گیا، اور اس یعنی آپ سمجھ لیں کہ 100 سال بعد جا کے یعنی اس شخص نے، جاستن نامی آدمی نے ان کتابوں کا ذکر کیا، اور اس نے بھی ان اناجیل کی صراحتاً جو ہے ان کا ذکر نہیں کیا، اس نے بھی ان اناجیل کا صراحتاً جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے انہیں نشر کرنے اور ان کے تعارف کی کوشش کی وہ تاتیان نامی آدمی، تاتیان نامی شخص ہے جس نے انہیں ایک کتابی شکل میں جمع کیا، اور اس مجموعے کو ادیاتسرن کا نام دیا، اور سن 166 تا 170 عیسوی کے درمیان یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ان چاروں اناجیل کی اصل تاریخ ہے، یہی ان چاروں اناجیل کی اصل تاریخ ہے، 166 سے 170۔ اب جن کے نام پر ان اناجیل کے نام رکھے گئے ہیں ان کو تو آپ سمجھ لیں کہ خبر تک بھی نہ ہوگی، بلکہ وہ تو ان کے وجود سے قبل فوت ہو چکے ہوں گے جن کی طرف یہ منسوب کی گئی ہیں۔ اس وقت تک یعنی جو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں یا ان کے حواریوں کے آگے شاگرد ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس وقت تک جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوں گے۔ اس تاریخ کے بعد 4 صدی عیسوی تک صرف یہ چاروں اناجیل ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ اور بہت سی وجود میں آ چکی تھیں جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تجاوز کر جاتی ہے۔ اور آغاز میں نصارہ کے ہاں ان میں سے کسی کی بھی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، یعنی نصارہ خود جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اگر واقعتاً نہیں ان کا اس پر اعتماد ہوتا اور واقعتاً اس پر وہ یقین کرنے والے ہوتے تو اس کو اہمیت دیتے، لیکن شروع والے نصارہ جو ہیں جب شروع میں کتابیں یہ لکھی گئی تو ان کا اس پر اعتماد ہی نہیں تھا۔ ان میں سے جو واقعی صحیح ہدایت پر تھے اور وہ ایسے سنی سنائی باتیں، یعنی فطرت سے بھی تو انسان کچھ چیزیں لے لیتا ہے نا، تو وہ فطری طور پر یا پھر اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا کے وہ صحیح راستے پر تھے، لیکن ان اناجیل کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ نصارہ بذات خود نہیں جانتے کہ ان کتابوں کو کتب مقدسہ میں کب شامل کیا گیا، یعنی کتابیں تو تھیں، اس کا ذکر تو ہم نے کہا کہ بہت پہلے یعنی 166 میں یا 170 یا اس میں ہوا، لیکن ان کو مقدس کتابیں کب کہا گیا، وہ پہلے والے تو نصارہ جو ہے وہ اس کو مقدس نہیں کہتے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، لیکن ان کو سب سے پہلے مقدس کب کہا گیا؟ تو 4 صدی عیسوی میں درجہ بدرجہ ان کو مقدس ہونے کا درجہ ملا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ کر کے، کہ پہلے ایک کو، پھر دوسری کو، بعض نے مانا، پھر تیسری کو مانا، پھر چوتھی کو مانا، اس طرح کر کے پھر جب دیکھا کہ اکثریت ان پر اکٹھی ہوگی تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ کتاب مقدس کا نام دے دیا۔
نصارہ کے پاس اپنی کتب کی کوئی سند یا حقیقی ثبوت نہیں، ان کے پاس موجودہ کتب تو نہیں لکھی لکھائی، سوری، ان کے پاس موجودہ کتب تو انہیں لکھی لکھائی اور تراشی ہوئی ملی ہیں، جس سے انسانی نفس قناعت نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اچانک ایک دم رونما ہو، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر معلومات کیا ہے۔ بڑی حیرانگی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو نصارہ ان کتب کی سند نہیں رکھتے، اور دوسری طرف پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ کتب اصلی ہیں، اور ان میں پوری امانت داری سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام اور خبروں کو نقل بھی کرتے ہیں، اور نقل کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ اس کے ترجمے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور بھی کیا گیا مختلف ادوار کے اندر۔ یعنی جب خود ان کا اس پر یقین نہیں رہا ایک زمانے کے اندر، تو دوسروں کو کیسے جو ہے وہ اس پر وہ مجبور کر سکتے ہیں۔ چلیے، یہ تھی مختصر ان کتابوں کی تاریخ اور ان کی حقیقت۔ انشاءاللہ مزید جو ان کے مصادر ہیں اس حوالے سے اگلے لیکچر پہ ہم بات کریں گے۔ واللہ تعالی عالم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔